रात का दूसरा पहर था और हयात मेंशन के वसीओ और इस इमारत पर एक हैबतनाक खामोशी तारी थी। बाहर तेज हवा के झोंके दरख्तों से टकराकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे, जैसे कोई अनजाना खतरा दहलीज पर दस्तक दे रहा हो। अपने पुरतेश कमरे की खिड़की के पास खड़ी 22 साल आनिया को ये हवेली किसी सुनहरे कफस से कम नहीं लगती थी। ये वो कफस था जिसे उसके वालिद सिकंदर हयात ने अपनी इकलौती बेटी की हिफाजत के लिए तामीर किया था, लेकिन आज उसे उसकी दीवारें अपनी जानिब बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसके वालिद ने कुछ देर पहले ही उसे शब बखैर कहा था, लेकिन आनिया जानती थी कि वो सोए नहीं होंगे। जब से उनके कारोबार में नए दुश्मन पैदा हुए थे, सिकंदर हयात की रातों की नींद उड़ चुकी थी। आनिया को अपने बाबा की बहुत फिक्र थी। वो इस दुनिया में उनके सिवा किसी को नहीं जानती थी। अचानक राहदारी से आती एक आहट ने उसे चौंका दिया और उसने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से पड़ने वाला साया उसे शनासा लगा। जिस 27 साला बालाज था, उसके बाबा का खास मुलाजिम और जाती मुहाफिज, एक ऐसा शख्स जिसे अनाया शदीद नापसंद करती थी। उसकी मौजूदगी अनाया के अंदर एक अजीब सी झुंझलाहट पैदा कर देती थी। वो था तो एक आम सा मुलाजिम, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई और ठहराव था जो उसे दूसरों से मुमताज करता था। वो कम बोलता था, नजरें झुका कर रखता था, लेकिन अनाया को हमेशा महसूस होता कि उसकी उकाबी निगाहें हर चीज का जायजा ले रही हैं। बाबा आखिर इस शख्स पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? उसने गुस्से से सोचा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने झटके से दरवाजा खोला तो बलाज, जो राहदारी में पहरा दे रहा था, इस तरह दरवाजा खुलने पर चौंका, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। अनाया के लहजे में सर्द मोहरी और हुक्म साफ जाहिर था। यहाँ क्या कर रहे हो? बलाज ने हमेशा की तरह नजरें झुकाए हुए धीमे लहजे में जवाब दिया। साहब ने कहा था कि मैं बीबी के कमरे के बाहर रहूं। अनाया के लहजे से नफरत छलकी। मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है, और खास तौर पर तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ यहाँ से। उसके लहजे में कोई गुस्ताखी नहीं थी, सिर्फ अपने फर्ज की तकमील का एहसास था। जब उसने जवाब दिया, मैं साहब का हुक्म नहीं टाल सकता। अनाया कुछ और कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि अचानक पूरी हवेली की बत्तियां एक झटके से बुझ गईं। गहरा अंधेरा हर तरफ फैल गया, और उस अंधेरे में सिर्फ बाहर कड़कती बिजली की चमक लम्हा भर के लिए चीजों को वाजे करती और फिर अंधेरे में डुबो देती। अनाया ने खौफ से चीख मारी और पीछे हटी। अंधेरे में बलाज की आवाज उभरी, जिसमें खौफ का शायबा तक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी और चौकन्नापन था। अंदर रहे, दरवाजा बंद कर ले, और कुछ भी हो बाहर मत निकलिएगा। इससे पहले कि अनाया कुछ समझ पाती, बलाज अंधेरे में ही सीढ़ियों की तरफ भागा। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसे अपने बाबा का ख्याल आया। वो फौरन अपने कमरे से मुंसलिक दूसरे दरवाजे की तरफ भागी, जो सीधा सिकंदर हयात के स्टडी रूम में खुलता था। उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह फना हो गई। स्टडी रूम की बड़ी सी खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, और दो नकाबपोश मसला अफराद उसके बाबा पर झुके हुए थे। सिकंदर हयात अपनी कुर्सी पर बेबस नजर आ रहे थे, और उनके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। एक शख्स की करख्त आवाज गूंजी, और पिस्तौल का रुख उस दरवाजे की तरफ किया जहां अनाया खड़ी थी। अपनी सारी दौलत हमारे नाम कर दो, वरना तुम्हारी बेटी को मार देंगे। अनाया खौफ से साकित हो गई। उसके हलक में आवाज जैसे जम गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो शख्स कोई हरकत करता, कमरे में एक साया बिजली की सी तेजी से दाखिल हुआ। ये बालाज था। उसके हाथ में लोहे की एक भारी रॉड थी, जो शायद उसे राहदारी में ही कहीं से मिली थी। उसने आते ही एक नकाबपोश के गर्दन पर ऐसा भरपूर वार किया कि वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा शख्स संभलता और अनाया की तरफ फायर करता, इससे कब्ल ही बलाच ने छलांग लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों के दरमियान शदीद जदोजहद शुरू हो गई। कमरे में चीजों के गिरने और टूटने की आवाजें गूंजने लगी। अनाया ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। सिकंदर हयात अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद खौफ या कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया था। अचानक गोली चलने की एक आवाज आई, और उसके साथ ही एक कर्बनाक चीख बुलंद हुई। अनाया ने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि दूसरा नकाबपोश जमीन पर पड़ा था, और बलाज उसके ऊपर झुका हुआ था। उसके हाथ से पिस्तौल छीन रहा था, लेकिन बलाज का बाजू खून से लाल था, क्योंकि गोली उससे छूती हुई गुजरी थी।
اسی لمحے باہر سے گارڈز کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ خطرہ محسوس کرتے ہوئے زخمی نقاب پوش نے بلاج کو ایک زوردار دھکا دیا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کا ساتھی پہلے ہی بے ہوش پڑا تھا۔ بلاج تکلیف کے باوجود اٹھا اور سکندر حیات کی طرف بھاگا۔ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ سکندر حیات کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ ہانپ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی، اور پھر بلاج کے زخمی بازو کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا فیصلہ ابھرا، ایک ایسی مجبوری جس نے شاید ان سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کروا لیا تھا۔ ان کی کانپتی ہوئی آواز ابھری، انایا ادھر آؤ۔ انایا بھاگ کر ان کے پاس آئی اور رونے لگی۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ سکندر حیات نے اس کی بات انسنی کر دی۔ میری بات غور سے سنو۔ انہوں نے بلاج کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس کھڑا کیا۔ ان کی آواز میں ایک تھکن تھی۔ شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ لوگ واپس آئیں گے اور میں ہر بار اتنا خوش قسمت نہیں ہوں گا۔ انایا کی سسکیاں گونجی۔ نہیں بابا ایسا مت کہیں۔ سکندر حیات کی نظریں بالاج پر جمی تھی۔ بالاج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ بالاج نے تکلیف کے باوجود سعادت مندی سے سر جھکایا۔ صاحب آپ حکم کریں۔ سکندر حیات نے انایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بالاج کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے جو لفظ بولے وہ ایسے تھے جیسے کسی نے انایا کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں آج ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ میں تم دونوں کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ انایا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور ناقابل یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف، حیرت اور شدید نفرت کے تاثرات ابھر آئے، اور اس کی زخمی روح نے ایک ہی سوال کیا، بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ناقابل یقین نظروں سے پہلے اپنے باپ کو اور پھر اس شخص کو دیکھا جسے وہ اپنا شوہر تو دور کی بات اپنے برابر کھڑا کرنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ بالاج کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر پڑنا ناممکن تھا۔ بابا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک معمولی ملازم ہے، ایک محافظ۔ اس کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ سکندر حیات نے ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس لی۔ ان کا چہرہ تکلیف سے مزید زرد پڑ گیا۔ انہوں نے کمزور آواز میں جواب دیا، میں جو کر رہا ہوں تمہاری حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے بعد اس دولت اور کاروبار کے ہزاروں دشمن تمہیں نوچ کھائیں گے۔ بالاج ایک ملازم سے بڑھ کر ہے، وہ وفادار ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھے گا۔ انایا تڑپ اٹھی، مجھے ایسی حفاظت نہیں چاہیے۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے حقارت سے بالاج کی طرف دیکھا جو ابھی تک بت بنا کھڑا تھا۔ سکندر حیات نے پہلی بار سختی سے اسے حکم دیا، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ مولوی صاحب اور وکیل صاحب کو فون کیا جا چکا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ یہ انایا کے لیے ایک اور صدمہ تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی اپنی ذات کی، اس کی مرضی کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ اسے ایک چیز، ایک ملکیت کی طرح ایک شخص سے دوسرے کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے التجا بھری نظروں سے باپ کو دیکھا، لیکن وہاں صرف ایک مجبور باپ کا اٹل فیصلہ تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر حیات مینشن کے اس اسٹڈی روم کا منظر کسی خوشی کی تقریب کا نہیں بلکہ کسی سوگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وکیل کاغذات تیار کر چکا تھا اور مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے موجود تھے۔ گواہوں میں گھر کا ایک پرانا ملازم اور زخمی گارڈ شامل تھا۔ انایا کو زبردستی ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ سکندر حیات نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بھیک مانگنے والے انداز میں اسے مخاطب کیا، میری خاطر، میری بیٹی، صرف میری زندگی کی خاطر یہ کر لو۔ باپ کی یہ التجا اس کے انکار کی آخری ہمت بھی توڑ گئی۔ اس نے روتے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے اور ناقابل سماعت لفظ میں قبول ہے کہا، جو شاید صرف اس کے اپنے کانوں نے ہی سنا تھا، لیکن یہ اس کی قسمت پر مہر لگانے کے لیے کافی تھا۔ بالاج کی باری آئی تو اس نے ایک ہی لمحے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک مضبوط اور صاف آواز میں قبول ہے کہا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے انایا کو لگا جیسے وہ اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہی ہے۔ تقریب کے فوراً بعد سکندر حیات کی طبیعت بگڑ گئی۔
اور انہیں فوراً ان کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اگلے 2 دن انایا کے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ اس کا باپ بستر پر تھا اور ڈاکٹروں نے ان سے کسی بھی قسم کی ذہنی دباؤ والی بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے باپ کے پاس بیٹھی ان کی خدمت کرتی رہی، لیکن اس کا دل و دماغ نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ بلاد سے اس کا سامنا کم ہی ہوتا۔ وہ زیادہ تر حویلی کی سیکیورٹی کے معاملات میں یا سکندر حیات کے کمرے کے باہر ہی موجود رہتا۔ قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ نکاح کے ٹھیک 2 دن بعد سکندر حیات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ یہ خبر انایا پر بجلی بن کر گری۔ اس کا واحد سہارا، اس کی دنیا، اس کا باپ، اسے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے بے جان جسم سے لپٹ کر گھنٹوں روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی روح بھی اس کے جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ تدفین کے بعد جب گھر پر لوگوں کا رش کم ہوا تو انایا اپنے باپ کے خالی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ اس کا وجود دکھ اور تنہائی کے احساس سے ٹوٹ رہا تھا۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، دہلیز پر بالاج کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے انایا کو اس پر ترس آیا۔ اس کا چہرہ بھی غم زدہ لگ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے نفرت اور غصے کی ایک نئی لہر اس کے وجود میں اٹھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ اسی کی وجہ سے اس کے باپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا، اتنا ذہنی دباؤ لینا پڑا جو ان کی جان لے گیا۔ اس نے اپنی تمام تر نفرت کو اپنی آنکھوں میں جمع کرتے ہوئے بلاج کو دیکھا، اور اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تم ہی میرے باپ کے قاتل ہو۔ تم نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی میں نے آج تک کسی سے نہیں کی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انایا کے زہر میں بجھے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے، لیکن ان کی کاٹ بلاج کے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم ہی میرے باپ کے قاتل ہو۔ بلاج نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل بیان دکھ کی پرچھائی لہرائی اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی صفائی پیش نہیں کی، بس چپ چاپ سر جھکائے وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کی یہی خاموشی انایا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چیخے چلائے اپنا دفاع کرے، لیکن اس کا یہ پتھر جیسا سکوت انایا کے غصے کو اور بھڑکا رہا تھا۔ والد کی وفات کے بعد چند دن انایا کے لیے اذیت اور تنہائی کا طوفان لے کر آئے۔ حویلی کی دیواریں اسے کھانے کو دوڑتی اور ہر کونا اسے اپنے باپ کی یاد دلاتا۔ اس دوران بلاج نے خود کو مکمل طور پر پس منظر میں چھپا لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتا، لیکن انایا کو ہر وقت اس کی موجودگی کا احساس رہتا، جیسے کوئی خاموش سایہ اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ سکندر حیات کے سوئم کے اگلے روز ان کے وکیل نے وصیت پڑھنے کے لیے سب کو لائبریری میں جمع کیا۔ انایا کے ساتھ اس کی ایک دور کی خالہ بیٹھی تھی جو افسوس کرنے آئی تھی، جبکہ بلاج دیوار کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، بالکل ایک ملازم کی طرح۔ وکیل نے جب وصیت پڑھنا شروع کی تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ حیات امپائر، تمام جائیداد، بینک بیلنس، ہر چیز کی اکلوتی وارث انایا سکندر حیات تھی، لیکن وصیت کے آخری حصے نے انایا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ سکندر حیات نے لکھا تھا کہ ان کی بیٹی کی ذہنی حالت اور ناتجربہ کاری کے پیش نظر ان کے کاروبار کے تمام انتظامی امور اور حویلی کی سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری ان کے منہ بولے بیٹے اور داماد بلاج حیات کے سپرد کی جاتی ہے، جب تک کہ انایا خود ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے۔ والد نے نہ صرف اسے قانونی تحفظ دیا تھا بلکہ اسے اپنا نام بھی دے دیا تھا۔ یہ انایا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف نکاح کے بندھن میں ہی نہیں بلکہ قانونی اور کاروباری طور پر بھی اس شخص کی محتاج ہو گئی تھی۔ وصیت کے بعد انایا کا رویہ بلاج کے ساتھ مزید تلخ اور حقارت امیز ہو گیا۔ وہ ہر لمحہ اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ اس گھر کا مالک نہیں، صرف ایک ملازم ہے۔ وہ جان بوجھ کر سب ملازمین کے سامنے اسے ذلیل کرتی۔ ایک روز جب وہ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہی تھی تو بلاج کسی کام سے وہاں آیا۔ انایا نے اسے دیکھ کر نفرت سے آواز دی، بلاج! وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ انایا نے جان بوجھ کر جوس کا گلاس قالین پر گرا دیا اور پھر سرد لہجے میں حکم دیا، اسے صاف کرو۔ ہال میں موجود دوسرے ملازمین نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے۔ بلاج کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ناگواری نہیں آئی۔
وہ چپ چاپ جھکا اور بغیر کوئی لفظ کہے صفائی کرنے لگا۔ انایا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھنا۔ تم اس گھر کے داماد نہیں، صرف ایک ملازم ہو جسے میرے باپ نے خیرات میں ایک نام اور رشتہ دیا ہے۔ اس کی یہ باتیں بالاج کے دل پر کیا اثر کرتی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہر ذلت، ہر طعنہ ایک بے نیاز خاموشی سے سہ جاتا، جس سے انایا کی جلن اور بڑھ جاتی۔ وہ اسے توڑنا چاہتی تھی، اسے غصہ دلانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک چٹان کی طرح ہر بار سہ کر بھی اپنی جگہ پر قائم رہتا۔ اس کا یہ رویہ انایا کو بے بس کر دیتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا کر سکتا تھا۔ کاروبار اور گھر کے اختیارات اس کے پاس تھے، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ وہ آج بھی اسی چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا جہاں وہ پہلے رہتا تھا، اور اپنا ہر کام خود کرتا تھا۔ لیکن انایا کی نفرت اور دنیا کی نظروں سے اوجھل بالاج کا ایک اور ہی روپ تھا۔ دن میں وہ انایا کی حقارت اور گھر کی ذمہ داریاں خاموشی سے نبھاتا، لیکن راتیں اس کی جاگ کر گزرتی۔ وہ سکندر حیات کا صرف ملازم نہیں تھا، وہ ان کا شاگرد تھا، ان کا مداح تھا، اور ان سے اپنے باپ کی طرح محبت کرتا تھا۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی حفاظت کرے گا، اور اس کے نزدیک حفاظت کا مطلب صرف جسمانی حفاظت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر حیات کی موت صرف ایک اتفاقی حملہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری سازش تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب ساری حویلی سو جاتی، بالاج چپکے سے سکندر حیات کے اسٹڈی روم میں داخل ہوتا۔ پولیس اس کمرے کی تفتیش کر کے اسے کلیئر کر چکی تھی، لیکن بالاج کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی سراغ ضرور باقی ہوگا۔ وہ ایک ماہر شکاری کی طرح ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیتا۔ ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے باہر کی مٹی، قالین پر پڑے جوتوں کے نشان، ہر چیز اس کی نظر میں تھے۔ کئی راتوں کی تلاش کے بعد آخر کار اسے ایک چیز ملی۔ قالین کے نیچے میز کے پائے کے پاس ایک بہت ہی چھوٹا سا انگوٹھی سے گرا ہوا نگینہ پڑا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ بالاج نے اسے احتیاط سے اٹھا لیا۔ یہ ایک خاص قسم کا کالا پتھر تھا جو ہر جگہ نہیں ملتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ یہ ایک چھوٹی سی کڑی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ کڑی اسے سکندر حیات کے قاتلوں تک لے جائے گی۔ اس نے نگینے کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور سامنے دیوار پر لگی سکندر حیات کی تصویر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش عزم تھا۔ صاحب، میں آپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالوں گا اور انایا بی بی کو ہر خطرے سے محفوظ رکھوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور حیات مینشن پر چھایا ہوا سوگ اور تناؤ کم ہونے کے بجائے مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ انایا نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اس کی دنیا اپنے باپ کی یادوں اور بالاج کے لیے نفرت کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کی زندگی کا کنٹرول اب ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جسے وہ ہمیشہ سے کم تر سمجھتی آئی تھی۔ دوسری طرف بالاج اپنی دنیا میں مگن تھا۔ دن کے وقت وہ انایا کے طعنوں اور حکموں کو ایک خاموش مجسمے کی طرح برداشت کرتا، اور کاروبار کے ان معاملات کو دیکھتا جنہیں سکندر حیات ادھورا چھوڑ گئے تھے۔ لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اس کی جیب میں پڑا وہ چھوٹا سا کالا نگینہ اسے ہر پل اپنے مقصد کی یاد دلاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے۔ اسی کھوج میں ایک دوپہر وہ حویلی سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے ملازمین والے کپڑوں کی جگہ عام شلوار قمیض پہنی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ شہر کے پرانے اور گنجان آباد حصے میں داخل ہو گیا، جہاں سناروں کی ایک قدیم مارکیٹ تھی۔ بہت پوچھ گچھ کے بعد وہ ایک چھوٹی سی پرانی وضع کی دکان تک پہنچا، جس کے مالک ایک بزرگ جوہری تھے جن کی مہارت اور ایمانداری دور دور تک مشہور تھی۔ بالاج نے ان کے سامنے وہ نگینہ رکھ دیا۔ بزرگ جوہری نے اسے اپنی آنکھوں پر لگانے والے آلے سے دیکھا، اور چند لمحوں بعد ہی ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے سر اٹھا کر بالاج کو غور سے دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، نوجوان، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ کالے سلیمانی عقیق کی ایک خاص قسم ہے جسے ایک خاص انداز میں تراشا گیا ہے۔ شہر میں صرف ایک ہی شخص ایسا پتھر اپنی انگوٹھی میں پہنتا ہے، بہرام خان۔ بہرام خان کا نام سن کر بالاج کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ سکندر حیات کے سب سے بڑے کاروباری حریف کا نام تھا، ایک بے رحم اور خطرناک شخص جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ بزرگ جوہری نے اسے نصیحت کی،
اگر تمہارا اس شخص سے کوئی لینا دینا ہے تو محتاط رہنا، وہ سانپ کی طرح زہریلا ہے۔ بلاش نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دکان سے باہر نکل آیا۔ اب تصویر واضح ہو رہی تھی، دشمن کا چہرہ سامنے آ گیا تھا، اب بس اس کے جرم کو ثابت کرنا باقی تھا۔ اسی دن جب بالاج حویلی واپس لوٹا تو گھر میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ انایا بی بی بہت غصے میں ہے اور باہر جانا چاہتی ہے۔ وہ گیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ بالاج کو دیکھتے ہی وہ مزید بھڑک اٹھی اور حکم دیا، مجھے اپنی ماں کی قبر پر جانا ہے، گاڑی نکالو۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور کچھ کرتا، بالاج نے بہت سکون سے اس سے مخاطب کیا، آپ کو میں لے چلوں گا۔ انایا نے حقارت سے اسے دیکھا، اب تم میرے ڈرائیور بنو گے؟ کیا ترقی ہوئی ہے تمہاری؟ بالاج نے اس کے طعنے کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، یہ صاحب کا حکم تھا کہ آپ کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ انایا کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ سفر کے دوران گاڑی میں ایک برفانی خاموشی طاری تھی۔ انایا باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے منظر گھوم رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے بابا اسی راستے سے اسے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے جلدی سے انہیں صاف کر لیا تاکہ بالاج نہ دیکھ لے، لیکن وہ ڈرائیونگ آئینے سے اس کی یہ کیفیت دیکھ چکا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو بالاج کو آئینے میں ایک مشکوک گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کرتی ہوئی نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے تمام حواس بیدار ہو گئے۔ اس کا پرسکون چہرہ ایک دم سنجیدہ اور خطرناک ہو گیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انایا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، رفتار بڑھنے سے چونکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، گاڑی آہستہ چلاؤ۔ بالاج نے صرف اتنا جواب دیا، بی بی سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور خاموش رہیں۔ اس کے لہجے میں اب وہ ملازمین والی نرمی نہیں بلکہ ایک ناقابل تردید حکم تھا۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ اور کہتی، بالاج نے گاڑی کو ایک تیز موڑ کاٹتے ہوئے تنگ گلیوں میں ڈال دیا۔ پچھلی گاڑی نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ اب شہر کی مصروف سڑکوں پر ایک خاموش لیکن خطرناک تعاقب شروع ہو چکا تھا۔ بالاج ناقابل یقین مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان سڑک اور پیچھے والی گاڑی پر تھا۔ وہ جس طرح تیز رفتاری میں دوسری گاڑیوں سے بچتا ہوا نکل رہا تھا، اسے دیکھ کر انایا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ یہ وہ بالاج نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یہ کوئی اور ہی شخص تھا، ایک ایسا شخص جو خطرے کے سامنے ڈٹ جاتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ ایک معمولی ملازم سمجھتی ہے، وہ ایسے حالات میں اتنا نڈر اور ماہر ہو سکتا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کی اس آنکھ مچولی کے بعد بالاج آخرکار اس گاڑی کو چکما دینے میں کامیاب ہو گیا اور ایک لمبے چکر کے بعد گاڑی کو حویلی کے گیٹ کے اندر داخل کر دیے۔ گاڑی رکتے ہی انایا جو خوف سے سفید پڑ چکی تھی جلدی سے باہر نکلی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ بالاج بھی گاڑی سے اترا اور فوراً سیکیورٹی انچارج کو نئے احکامات دینے لگا۔ انایا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں نفرت اب بھی موجود تھی، لیکن آج اس نفرت کے ساتھ ایک اور انجانا احساس بھی شامل ہو گیا تھا۔ ایک ایسا احساس جو شاید اس خطرے کا اعتراف تھا جس کے بارے میں اس کے باپ نے اسے خبردار کیا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا باپ درست تھا، خطرہ حقیقی تھا اور شاید اس کا محافظ بھی۔ گاڑی کے تعاقب والے واقعے نے حیات مینشن کی فضا کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ اب وہاں صرف سوگ اور نفرت نہیں بلکہ ایک انجانا خوف بھی سرایت کر گیا تھا۔ انایا نے خود کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ اور تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، لیکن اب اس کی سوچوں کا محور صرف اس کا باپ یا بالاج کے لیے نفرت نہیں تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم جاتا جب بالاج نے ناقابل یقین مہارت سے انہیں دشمن کے چنگل سے نکالا تھا۔ وہ شخص جسے وہ ایک گنوار اور معمولی ملازم سمجھتی تھی، اس کے اندر ایک ایسا نڈر اور باصلاحیت انسان چھپا تھا جس سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ یہ خیال اسے مزید چڑچڑا بنا دیتا۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ بالاج واقعی اس کا محافظ ہے۔ اس واقعے کے بعد بالاج نے حویلی کی سیکیورٹی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ہر آنے جانے والے کی سخت تلاشی لی جاتی اور اضافی گارڈز تعینات کر دیے گئے تھے۔ انایا کو یہ سب اپنی قید جیسا محسوس ہوتا۔ ایک شام جب وہ باغ میں ٹہل رہی تھی اور اس نے بالاج کو گارڈز کو ہدایت دیتے ہوئے دیکھا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور سب کے سامنے تنفر سے بولی، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے اس حویلی کو جیل بنا دیا ہے۔
تم اس خطرے کا بہانہ بنا کر میری زندگی پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ بلاج نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں بے نیازی کی جگہ ایک ہلکی سی سختی تھی۔ اس نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں جواب دیا، آپ کی زندگی پر قبضہ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، لیکن آپ کے والد کی جان ایک سیکیورٹی کی غلطی کی وجہ سے گئی تھی۔ میں وہ غلطی دہرانے کا متحمل نہیں ہو سکتا، چاہے آپ مجھے اپنا دشمن ہی کیوں نہ سمجھتی رہیں۔ اس کے لہجے میں چھپا کرب اور عزم عنایا کو لاجواب کر گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر غصے سے اندر چلی گئی۔ بلاج جانتا تھا کہ بہرام خان ان تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن ایک سوال اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا کہ حملے والی رات حملہ آور اتنی آسانی سے اندر کیسے داخل ہوئے تھے۔ حویلی کا سیکیورٹی سسٹم بہت جدید تھا، اسے کوئی اندرونی مدد کے بغیر توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، گھر کا کوئی بھیدی لنکا ڈھا رہا تھا۔ دشمن صرف باہر نہیں اندر بھی موجود تھا۔ اس خیال کے آتے ہی بلاج نے اپنی تفتیش کا رخ بدل دیا۔ اب وہ قاتل کو نہیں بلکہ اس کے مددگار کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے پچھلے ایک مہینے کی تمام سیکیورٹی لاگز، ملازمین کی چھٹیوں کی تفصیلات اور ان کے فون ریکارڈز کی چھان بین شروع کر دی۔ یہ ایک بہت مشکل اور صبر آزما کام تھا، لیکن بلاج کے اندر اپنے محسن کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی آگ جل رہی تھی۔ کئی دن اور راتیں وہ اسی کام میں لگا رہا۔ وہ دن میں کاروبار اور حویلی کے معاملات دیکھتا اور رات کو چپکے سے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر ثبوت تلاش کرتا۔ وہ ایک ایک ملازم کے پس منظر کو دوبارہ سے کھنگال رہا تھا، ان کی وفاداری پرکھ رہا تھا۔ اس دوران اسے کچھ ملازمین کے رویوں میں ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے خوف زدہ نظر آتے تھے، لیکن اس کے پاس کسی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ پھر ایک رات جب وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا فون کالز کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو ایک چیز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ حملے سے ایک دن پہلے حویلی کے ایک لینڈ لائن نمبر سے ایک انجان پری پیڈ نمبر پر 3 مختصر کالز کی گئی تھی۔ یہ کالز اس وقت کی گئی تھیں جب سکندر حیات اور عنایات دونوں گھر پر نہیں تھے۔ یہ بات بذات خود مشکوک تھی۔ اس نے جب اس لینڈ لائن کی تفصیل نکالی تو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ نمبر ان کے خاندانی وکیل جعفری صاحب کے دفتر کا تھا، جو وہ کبھی کبھار یہاں آ کر استعمال کرتے تھے۔ بلاج کو ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ جعفری صاحب پچھلے 30 سال سے ان کے خاندان سے وابستہ تھے اور سکندر حیات ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ بلاج نے فوراً اس پری پیڈ نمبر کی تفصیلات نکالنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کیے۔ چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد جب اس نمبر کی لوکیشن اور اس کے مالک کی ایک فرضی شناخت کی کڑیاں ملائی گئیں تو سب ایک ہی نام پر جا کر ختم ہوئی، بہرام خان۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے بلاج کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ شخص جس پر سکندر حیات سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، وہی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا۔ جعفری ہی وہ غدار تھا جو گھر کی تمام معلومات بہرام خان تک پہنچا رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وصیت پڑھتے ہوئے جعفری صاحب کے چہرے پر اطمینان کیسا تھا۔ وہ شاید سوچ رہے تھے کہ اب کاروبار اور حویلی پر بلاج کا کنٹرول ہے، جسے راستے سے ہٹانا عنایا کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوگا۔ بلاج نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر موجود ثبوتوں کو دیکھا۔ اس کا دل دکھ اور غصے سے بھر گیا۔ دشمن صرف دروازے پر دستک نہیں دے رہا تھا، وہ تو ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اب خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور قریب تھا، کیونکہ غدار کوئی اجنبی نہیں بلکہ ایک اپنا تھا۔ وکیل جعفری کی غداری کا انکشاف ایک زلزلے کی طرح تھا، جس نے بلاج کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب اس کی جنگ صرف ایک بیرونی دشمن سے نہیں تھی، بلکہ اس آستین کے سانپ سے بھی تھی، جو ان کے گھر میں موجود ہر راز سے واقف تھا۔ اسے احساس تھا کہ عنایا کی جان کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرہ ہے۔ وہ سیدھا پولیس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جعفری جیسے بااثر شخص کے خلاف صرف چند فون کالز کا ریکارڈ کافی نہیں تھا۔ وہ اسے جھوٹا اور من گھڑت قرار دے کر خود کو آسانی سے بچا لیتا اور ان کے لیے خطرہ مزید بڑھ جاتا۔ بلاج کو یہ جنگ خود ہی اپنے دماغ سے لڑنی تھی۔ اسے جعفری کو اپنے ہی جال میں پھنسانا تھا، اس سے اس کا جرم قبول کروانا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جس میں اس نے جعفری کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کے لالچ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک پرانے اور وفادار مینیجر کے ذریعے حیات انٹرپرائزز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک ہنگامی اجلاس بلوایا۔ اس نے مینیجر کو ہدایت کی کہ وہ ایک جعلی فائل تیار کرے
جس میں ایک بہت بڑے بین الاقوامی منصوبے کی تفصیلات ہو، ایک ایسا منصوبہ جو بہرام خان کے کاروبار کو تباہ کر سکتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ افواہ پھیلائی کہ یہ سکندر حیات کا ایک خفیہ منصوبہ تھا جس کے بارے میں صرف وہ اور ان کے وکیل جانتے تھے۔ پھر اس نے خود جعفری کو فون کیا۔ اس نے فون پر ایک ناتجربہ کار اور گھبرائے ہوئے نوجوان کا روپ دھار لیا۔ اس نے جعفری کو دکھ بھرے لہجے میں مخاطب کیا، انکل، بابا کے جانے کے بعد مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ مجھے ان کی ایک خفیہ فائل ملی ہے جس میں ایک بہت بڑے انٹرنیشنل پروجیکٹ کا ذکر ہے۔ بورڈ میٹنگ کل ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا آپ آج شام حویلی آ کر میری مدد کر سکتے ہیں؟ جعفری، جو شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ اسے لگا کہ ایک ناتجربہ کار لڑکے کو بیوقوف بنانا اور اس خفیہ منصوبے کی تفصیلات بہرام خان تک پہنچانا بہت آسان ہوگا۔ شام کو جب جعفری حویلی پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک ہمدرد بزرگ کی مکاری بھری مسکراہٹ تھی۔ بلاج اسے سیدھا اسی اسٹڈی روم میں لے گیا جہاں سکندر حیات پر حملہ ہوا تھا۔ کمرے کی فضا میں اب بھی ایک عجیب سی وحشت تھی۔ جعفری نے بیٹھتے ہی پوچھا، ہاں تو دکھاؤ، کیا فائلز ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ ہم مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ بالاج نے اس کے سامنے پروجیکٹ کی جعلی فائل رکھنے کے بجائے فون ریکارڈز کے وہ پرنٹس رکھ دیے جو اس نے رات کو نکالے تھے۔ اس نے بہت پرسکون لہجے میں پوچھا، انکل، ان فائلز سے پہلے کہ آپ مجھے ان فون کالز کے بارے میں کچھ بتائیں گے جو حملے سے ایک دن پہلے آپ نے بہرام خان کی ایک فرضی کمپنی کے نام پر رجسٹرڈ نمبر پر کی تھی؟ یہ سننا تھا کہ جعفری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی ہمدرد مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں 30 سال سے تمہارے سسر کی خدمت کر رہا تھا۔ بلاج کا لہجہ اب بھی سپاٹ تھا۔ اسی خدمت کا صلہ آپ نے ان کی موت کی مخبری کر کے دیا؟ جعفری سمجھ گیا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کا لہجہ اب دھمکی امیز تھا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو لڑکے۔ تم ایک معمولی ملازم ہو جو قسمت سے اس گھر کا داماد بن بیٹھا ہے۔ تم ان لوگوں سے پنگا لے رہے ہو جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ چپ چاپ کاروبار میرے حوالے کر دو اور اپنی اور اس لڑکی کی جان بچاؤ۔ بہرام خان تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جعفری اپنی دھمکیوں سے بالاج کو خوف زدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بالاج کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میز پر رکھی کتابوں کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک بہت ہی چھوٹا، تقریباً پوشیدہ ڈیجیٹل وائس ریکارڈر رکھا ہوا تھا۔ آپ کی تمام باتیں، آپ کا اقبال جرم اور بہرام خان کا نام، سب اس میں ریکارڈ ہو چکا ہے انکل۔ اب آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ دیکھ کر جعفری آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایک درندے کی طرح بالاج پر جھپٹا مارا تاکہ وہ ریکارڈر چھین سکے، لیکن بالاج، جو ہر طرح سے تیار تھا، نے ایک ہی حرکت میں اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے فرش پر گرا دیا۔ جعفری تکلیف سے چیخا۔ ٹھیک اسی لمحے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور سامنے انایا کھڑی تھی۔ وہ شاید کوئی بات کرنے آئی تھی یا پھر شور سن کر وہاں پہنچی تھی۔ اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس کا جعفری انکل، جس پر وہ اپنے باپ کی طرح بھروسہ کرتی تھی، فرش پر گرا کراہ رہا تھا، اور اس کا شوہر بالاج ایک فاتح کی طرح اس کے اوپر کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریکارڈر تھا۔ انایا کے منہ سے صرف اتنا نکلا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انایا کی آواز اسٹڈی روم کی گہری خاموشی میں ایک پتھر کی طرح گری۔ اس کی آنکھیں فرش پر پڑے کراہتے ہوئے جعفری اور اس کے اوپر ایک خاموش شکاری کی طرح کھڑے بالاج کے درمیان گھوم رہی تھی۔ اس نے جعفری کو چھوڑ کر اس کی طرف دیکھے بغیر میز پر رکھا وائس ریکارڈر اٹھایا اور اس کا پلے بٹن دبا دیا۔ کمرے کی فضا میں جعفری کی اپنی مکروہ آواز گونجنے لگی، جس میں وہ نہ صرف اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا بلکہ بہرام خان کا نام لے کر بالاج کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ ہر لفظ انایا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کے جعفری انکل، وہ شخص جسے وہ اپنے باپ کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتی تھی، جس کے مشوروں پر اس نے آنکھیں بند کر کے عمل کیا تھا، وہی اس کے باپ کا قاتل نکلا۔ یہ سچائی اتنی بھیانک تھی کہ اس کے وجود کو جھنجھوڑ گئی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں ایک مردہ خاموشی چھا گئی۔ انایا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب حیرت یا صدمے کی جگہ ایک گہری یک بستہ ویرانی تھی۔ اس نے ایک نظر فرش پر پڑے جعفری پر ڈالی، جس کا چہرہ اب خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔
اور پھر اس کی نظریں بلاج پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ شخص جسے وہ مہینوں سے ذلیل کرتی آئی تھی، جسے اپنے باپ کا قاتل سمجھتی رہی، وہی چپ چاپ بغیر کسی شکایت کے اس کے باپ کے اصلی قاتلوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ احساس جرم کی ایک شدید لہر نے اس کے دل کو بھینچ لیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ معافی مانگنے کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ بلاج نے سیکیورٹی کو اشارہ کیا اور وہ جعفری کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ اب کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بلاج نے کچھ دیر بعد خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی جیت تھی، نہ کوئی تانا، صرف ایک گہری تھکاوٹ تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو سچائی اس طرح پتہ چلی۔ انایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خالی نظروں سے سامنے دیوار پر لگی اپنے باپ کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ اس رات انایا سو نہ سکی۔ اس کا ذہن ماضی اور حال کے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چھپا خوف اور مجبوری یاد آ رہی تھی۔ آج اسے سمجھ آیا کہ اس کے باپ نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ارد گرد بھیڑیے ہیں اور ان کی معصوم بیٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دنیا کے سب سے محفوظ ہاتھوں میں سونپا تھا اور وہ ان ہاتھوں کو دھتکارتی رہی۔ آدھی رات کو جب پیاس کے احساس سے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو راہداری کی بتی جل رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے بلاج کی دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، شاید اپنے کمرے کا دروازہ ٹھیک سے بند کرنا بھول گیا تھا۔ انایا کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے الفاظ نے اسے جکڑ لیا۔ بلاج کہہ رہا تھا، نہیں، بہرام خان کو ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ اس کے نزدیک میں صرف ایک معمولی گارڈ ہوں جو قسمت سے حیات مینشن کا داماد بن بیٹھا ہے۔ اسے یہی سوچنے دو۔ جس دن اسے پتا چلے گا کہ ماضی کا بھوت لوٹ آیا ہے، اس دن اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ نہیں، ابھی میرا سامنے آنا ٹھیک نہیں۔ ابھی میرا مقصد صرف انایا کی حفاظت اور سکندر صاحب کے لیے انصاف حاصل کرنا ہے۔ سکندر صاحب نے مجھے سڑک سے اٹھا کر باپ کی طرح پالا تھا۔ میں ان کا قرض چکائے بغیر سکون سے نہیں مر سکتا۔ دوسری طرف سے شاید کوئی اور سوال پوچھا گیا تو بلاج نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا، میری سوتیلی ماں نے مجھے 8 سال کی عمر میں صرف اس لیے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ ساری جائیداد اس کے اپنے بیٹے کو مل سکے۔ میں تو کب کا مر چکا ہوتا اگر سکندر صاحب مجھے نہ بچاتے۔ بہرام خان اور میری سوتیلی ماں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لالچی اور بے رحم۔ لیکن اب کھیل بدل چکا ہے۔ میں اپنا سب کچھ واپس لوں گا، لیکن پہلے میں اپنے محسن کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ باتیں سن کر انایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ بلاج ایک معمولی ملازم؟ نہیں، وہ تو کسی اور ہی دنیا کا کردار تھا۔ ایک شہزادہ جسے اس کے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا تھا۔ اس کی اپنی کہانی تو انایا کی کہانی سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن آج یہ آنسو اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے تھے جس کی حقیقت سے وہ آج تک ناواقف تھی۔ رات بھر کی سنی ہوئی باتوں نے انایا کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کی اپنی نفرت، اس کا غرور، اس کی بدسلوکی، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، اور ہر منظر اس کے دل پر ایک نئے زخم کا نشان چھوڑ جاتا۔ وہ شخص جس کی کہانی کسی شہزادے کی داستان سے کم نہیں تھی، اس کے ساتھ وہ ایک ادنا غلام جیسا سلوک کرتی رہی۔ وہ جو خود زمانے کا ستایا ہوا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے وہ نمک چھڑکتی رہی۔ احساس جرم کے بوجھ تلے اس کی روح دب کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے فوراً بلاج سے معافی نہ مانگی تو وہ اس بوجھ تلے ہی مر جائے گی۔ پوری رات کروٹیں بدلنے کے بعد صبح ہمت جمع کر کے وہ اس کے کمرے کی طرف گئی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی اسٹڈی روم تک پہنچی تو وہ میز پر بے شمار کاغذات پھیلائے گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر رات والے دکھ کی بجائے اب ایک فولادی عزم اور خطرناک سنجیدگی تھی۔ انایا نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بلاج نے سر اٹھائے بغیر صرف اندر آنے کی اجازت دی۔ انایا ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیر من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بلاج نے اس کی طرف دیکھے بغیر کاغذات پر نظریں جمائے ہوئے ہی جواب دیا،
اگر گھر یا سیکیورٹی کے بارے میں کوئی بات ہے تو بعد میں کر لیں، ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور کاروباری تھا، اس میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ عنایہ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کا دھیان تو صرف بہرام خان کے اگلے قدم پر تھا، لیکن اس کے اس سرد رویے نے عنایہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے بلاچ نے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے ہیں۔ اسے اپنی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں، تم کل بھی ملازم تھے اور آج بھی ملازم ہو۔ اسے لگا کہ وہ اسی سلوک کی حقدار ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے باپ اور اب شاید وہ شخص جو اس کا سب کچھ تھا۔ ابھی وہ اپنے دکھ میں ہی گم تھی کہ دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ اس نے آنسو پہنچ کر دروازہ کھولا تو سامنے بالاج کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خطرناک سنجیدگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا غصہ بھی تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنا فون عنایہ کے سامنے کر دیا۔ سکرین پر ایک تصویر تھی، یہ اسی کی تصویر تھی جو شاید آدھا گھنٹہ پہلے باغ میں ٹہلتے ہوئے کسی نے دور سے کھینچی تھی۔ تصویر کے نیچے ایک پیغام لکھا تھا، بیوی چاہیے یا کاروبار، فیصلہ کر لو۔ یہ بہرام خان کی طرف سے سیدھی سادی دھمکی تھی۔ عنایہ کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اسے پہلی بار خطرے کی سنگینی کا احساس اتنی شدت سے ہوا۔ بالاج فون ہٹاتے ہوئے مضبوط لہجے میں مخاطب ہوا، اب یہ کھیل ختم کرنا ہوگا۔ بہرام خان نے اپنی حد پار کر دی ہے، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، مکمل بھروسہ۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی کہ عنایہ کو لگا کہ وہ کسی اور ہی بالاج کو دیکھ رہی ہے، ایک ایسا بادشاہ جو اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ بہرام خان کو اس کی اپنی چال میں شکست دے گا۔ وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور صرف حیات امپائر ہی نہیں بلکہ وہ سب کچھ اس سے واپس چھین لے گا جو اس کا اپنا تھا۔ بالاج نے تمام ضروری اقدامات کرنے کے بعد جب جانے کے لیے قدم بڑھائے تو عنایہ جو اب تک خاموش کھڑی تھی اس کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ایک گہری تشویش تھی۔ بالاج جب دروازے سے نکلنے لگا تو عنایہ نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آواز جو چند لمحے پہلے تک نفرت اور غرور سے بھری رہتی تھی آج التجا اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز بالاج کے کانوں میں پڑی، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، لیکن الفاظ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ لیکن اس کے آنسو، اس کی لرزتی آواز اور اس کی گرفت نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ زبان سے نہ کہہ سکی۔ یہ اس کی طرف سے پہلا اعتراف تھا، اپنی محبت کا، اپنی محتاجی کا اور اس خوف کا کہ وہ اس شخص کو کھو دے گی جسے وہ آج تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ بالاج ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے پلٹ کر عنایہ کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر سختی کی جگہ ایک نرمی ابھری۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں واپس آؤں گا، اپنا اور آپ کا سب کچھ واپس لینے۔ عنایہ کا لرزتا ہوا ہاتھ اور اس کی آنسوؤں میں ڈوبی التجا نے بالاج کے فولادی عزم کو ایک لمحے کے لیے پگھلا دیا۔ اس نے عنایہ کو ایک ایسی اپنائیت سے دیکھا جس کے لیے عنایہ مہینوں سے ترسی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا اور آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہر حال میں واپس آؤں گا۔ اس کے بعد وہ عنایہ کو لے کر شہر سے باہر ایک محفوظ فارم ہاؤس پر لے آیا جو اس کے کسی پرانے وفادار دوست کا تھا۔ وہاں پہنچ کر جانے سے پہلے عنایہ نے اپنے تمام پردے اور غرور کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، مجھے یہ دولت، یہ کاروبار کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تم محفوظ چاہیے ہو۔ بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ سب کچھ بھی ہمارا ہی ہے اور تم بھی میری ہو، میں اپنا سب کچھ واپس لینے جا رہا ہوں۔ اس کے اس اعتماد نے عنایہ کے ڈر کو کچھ کم کیا اور اس نے اسے خاموشی سے جانے کی اجازت دے دی۔ بالاج کے جانے کے بعد اگلا دن عنایہ نے دعاؤں اور انتظار میں گزار دیا، جبکہ دوسری طرف بالاج نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلا وار بہرام خان کی کاروباری سلطنت پر کیا۔ اس نے اپنے والد کے پرانے وفادار ساتھیوں اور قانونی مشیروں کی مدد سے، جو سالوں سے اسی دن کے منتظر تھے، اسٹاک مارکیٹ میں بنچھال پیدا کر دی ہے۔
اس نے اپنی اصل شناخت وہاب خان کے قانونی ثبوتوں کے ساتھ ان تمام کمپنیوں کے شیئرز خریدنا شروع کر دیے جو کبھی اس کے باپ کی ملکیت تھی اور جن پر بہرام خان نے اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ مل کر غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ بہرام خان جو خود کو حیات امپائر کا نیا مالک سمجھ رہا تھا، اس پر یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ایک ہی دن میں اس کی کمپنیوں کے شیئر زمین پر آ گرے اور اس کی سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ وہ حواس باختہ ہو کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کا دشمن صرف ایک معمولی گارڈ تھا جو چند کروڑ کی حویلی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ یہ اربوں کا کھیل کھیلنے والا کون تھا؟ جب بہرام خان کی مالی حیثیت تباہی کے دانے پر پہنچ گئی تو بلاچ نے اسے آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بہرام خان کو ایک پیغام بھجوایا کہ اگر وہ حیات امپائر اور اپنی باقی بچی کچی ساکھ بچانا چاہتا ہے تو شہر کے باہر ایک پرانے گودام میں اکیلا ملنے آئے۔ بہرام خان جو اب ہر طرف سے گھر چکا تھا، اس جال میں پھنس گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس معمولی گارڈ کو قتل کروا کر شاید بازی پلٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے مسلح گنڈوں کے ساتھ گودام پہنچ گیا اور بلاچ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بلاچ وہاں اکیلا داخل ہوا۔ اسے اکیلا دیکھ کر بہرام خان نے ایک حقارت بھری ہنسی۔ تو تم ہو وہ کیڑے جو میرے راستے میں آ رہے ہو؟ کہاں ہے تمہاری مالکن؟ آج تم دونوں کا کھیل ختم کر دوں گا۔ بلاج اس کی دھمکی پر سکون سے مسکرایا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی پر اسرار مسکراہٹ تھی جسے بہرام خان سمجھ نہ سکا۔ میری کوئی مالکن نہیں بہرام خان، لیکن شاید تمہیں میرا اصلی نام یاد ہو۔ میرا نام وہاب خان ہے، بزنس ٹائکون یوسف خان کا بیٹا، جسے تم نے اور اس کی بیوی نے مل کر دھوکے سے تباہ کر دیا تھا اور اس کے 8 سالہ بیٹے کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ بہرام خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بھوت جس کو وہ 20 سال پہلے دفن کر چکا تھا، آج اس کے سامنے ایک تناور درخت بن کر کھڑا تھا۔ اس کا دماغ معوف ہو گیا۔ بہرام خان نے حواس باختہ ہو کر اپنے آدمیوں کو چیخ کر حکم دیا، مار ڈالو اسے، یہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اس کے گنڈے بلاچ کی طرف لپکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتے، گودام کے ہر کونے سے بلاچ کے اپنے تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈز نکل آئے جو پہلے سے ہی وہاں چھپے ہوئے تھے۔ ایک مختصر لیکن شدید مقابلے کے بعد بہرام خان کے تمام آدمی زمین پر پڑے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگی اور انہوں نے پورے گودام کو گھیر لیا۔ بلاچ نے یہ سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اس نے جعفری کے اقبال جرم کی ریکارڈنگ اور بہرام خان کے خلاف تمام مالی فراڈ کے ثبوت پولیس کو پہلے ہی دے دیے تھے۔ پولیس نے بہرام خان کو گرفتار کر لیا۔ اس پر نہ صرف سکندر حیات کے قتل کی سازش کے بلکہ 20 سال پرانے دھوکہ دہی اور اقدام قتل کے مقدمات بھی کھل گئے۔ بلاچ اپنے دشمن کو قانون کے شکنجے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا، اپنے محسن سکندر حیات کا اور اپنے 20 سال کے کرب کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت واپس حاصل کر لی تھی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف شاید فون کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ فوراً اٹھا لیا گیا۔ فون کی سکرین پر انایا کا نام چمک رہا تھا۔ بلاچ نے صرف اتنا کہا، سب ختم ہو گیا، میں آ رہا ہوں۔ بلاچ کی آواز سن کر انایا کو لگا جیسے اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی ہوں۔ سب ختم ہو گیا، میں آ رہا ہوں۔ یہ چند الفاظ اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھے۔ وہ کتنی ہی دیر فون کان سے لگائے کھڑی رہی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن آج یہ آنسو دکھ یا خوف کے نہیں بلکہ سکون اور تشکر کے تھے۔ انتظار کے وہ چند گھنٹے اس پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب ایک گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ انایا بے اختیار دروازے کی طرف بھاگی۔ سامنے بلاچ کھڑا تھا، وہی سنجیدہ چہرہ، وہی پرسکون آنکھیں، لیکن آج ان میں ایک فاتح کی چمک تھی۔ انایا سب کچھ بھول کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے تمام بندھن، تمام حجاب توڑ دیے تھے۔ آج وہ صرف ایک عورت تھی جو اپنے شوہر، اپنے محافظ، اپنی محبت کے سینے سے لگ کر اپنی پوری زندگی کا کرب بہا دینا چاہتی تھی۔ بلاچ نے بھی نرمی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔
اسے وہ سکون اور تحفظ دیا جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ جب انایا کے آنسو کچھ تھمے تو وہ اس سے الگ ہوئی اور اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز احساس جرم کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بالاج، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں نے تمہیں ذلیل کیا، تمہیں حقیر سمجھا، تمہیں اپنے بابا کا قاتل تک کہا۔ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں تمہاری اچھائی، تمہاری وفاداری، تمہاری قربانی کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ میں اس بالاج کی نفرت کے بھی قابل نہیں تھی۔ میں اس وہاب خان کی محبت کے قابل کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم ایک شہزادے ہو اور میں نے تمہارے ساتھ غلاموں سے بھی برا سلوک کیا۔ مجھ جیسی مغرور لڑکی تمہارے لائق نہیں۔ بالاج نے ایک نرمی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور شفقت تھی کہ انایا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ بالاج نے محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے جس بالاج سے نفرت کی اس نے کبھی تمہاری باتوں کو دل پر نہیں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ تم اپنے باپ کو کھونے کے دکھ میں ہو، تم تنہا اور خوف زدہ ہو۔ وہ تمہاری نفرت میں بھی تمہارے لیے فکر محسوس کرتا تھا۔ اور رہا سوال وہاب خان کا، تو وہ اپنی پوری سلطنت، اپنی پوری زندگی اپنی اس مغرور بیوی کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ سکندر صاحب نے مجھے صرف پناہ اور ایک نام نہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے اپنی سب سے قیمتی امانت سونپی تھی۔ تم وہ امانت ہو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے لیے کیا، اپنے لیے کچھ نہیں۔ تم میرے لائق نہیں، میں شاید تمہارے اس معصوم دل کے لائق نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عنایا کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل اس دن سے صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے جس دن میں نے تمہیں پہلی بار حویلی کے باغ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ اپنے فرض کے پیچھے چھپائے رکھا، لیکن آج میں اقرار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں انایا، ہمیشہ سے کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ بالاج کے اس اعتراف نے انایا کے وجود میں بہار لا دی۔ اس نے روتے ہوئے اسے پھر سے اپنے گلے لگا لیا اور آج ان دونوں کی روحیں ایک ہو گئی۔ تمام غلط فہمیاں، تمام نفرتیں، تمام دکھ محبت کے اس پاکیزہ لمحے میں تحلیل ہو گئے۔ کچھ مہینے بعد حیات مینشن کی فضا اب بدل چکی تھی۔ وہاں اب سوگ، ویرانی اور تناؤ کی جگہ خوشیوں اور محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ بالاج نے وہاب خان کے طور پر اپنی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنے والد کی کمپنی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا بلکہ حیات امپائر کو بھی پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ لیکن اس کی دنیا کی اصل حاکم انایا تھی۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ انایا نے اپنا سر بالاج کے کندھے پر رکھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سنہرا قفس جو مجھے جیل لگتا تھا ایک دن اتنا خوبصورت گھر بن جائے گا۔ بالاج نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ گھر ہمیشہ سے خوبصورت تھا، بس اس کی شہزادی تھوڑی سی اداس تھی۔ اب جب میری شہزادی خوش ہے تو یہ محل بھی جنت بن گیا ہے۔ انایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم واقعی خوش ہو میرے ساتھ؟ بالاج نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری زندگی ایک ادھوری کہانی تھی جسے تمہاری محبت نے مکمل کیا ہے۔ مجھ سے زیادہ خوش کبھی نہیں تھا۔ ان کی محبت ان تمام آزمائشوں سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔ ایک ایسی محبت جس کی بنیاد اعتماد، قربانی اور ایک دوسرے کے لیے غیر مشروط احترام پر تھی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے تھے، ایک ایسی کہانی کی طرح جس کا انجام ہمیشہ خوشی پر ہوتا ہے۔